نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمين ثم آمين अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे, ईमान सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपकी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला हम सब से दीन और दुनिया के बेहतरीन काम ले। अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक को हमारे लिए बरकतों वाला, रहमतों वाला, फजीलतों वाला महीना बना दें, और ये माह मुबारक हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली लाने वाला महीना बन जाए। हम हर किस्म की बुराई से सच्चे दिल से तौबा करें और अपने रब के साथ अपना तल्लक मजबूत बनाने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। आले इमरान को हम देख रहे हैं, चौथा पारा है हमारा, और हमने आयत मुबारक 146 तक हमने पढ़ा था। और इस आयत मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया था कि जो लोग अल्लाह के रास्ते पे निकलते हैं और वो अल्लाह के नबियों के साथ, यानी कि अब आज तो नबियों का दौर नहीं है, आज जो नेक लोगों का, सालेहीन का दौर है, हक पे जो चलते हैं उनके साथ जो लोग तामुन करते हैं, उनके साथ जो चलते हैं शाना बेशाना होके, और वो अपनी ज़ाती मफादात के लिए किसी के साथ जंग नहीं करते, हक और सच की जंग करते हैं। और उस जंग के अंदर, उस राह के अंदर अगर किसी बंदे को तकलीफ पहुंचती है और वो उस पर सब्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही वो पसंद है। जो अल्लाह के रास्ते पे निकलते हुए ना हिम्मत हारता है, ना दिल को, कहते हैं ना कि कभी दिल मानता है कभी नहीं मानता, ऐसी कफियत से पाक अपने आप को करके, अपने अंदर ये जज्बा लेके कि मेरे रब का हुक्म है और मैंने ये काम करना ही करना है, अपने नफ्स को कंट्रोल करता है, अपने नफ्स को उस नेकी की तरफ तरगीब दिलाता है, अपने नफ्स को उस नेकी की तरफ लेके जाता है और अपने अंदर आसी रखता है। ये नहीं है कि नमाज पढ़ी या कोई नेक काम किया तो उसका ढंढोरा पीट लेना, ढंढोरा पीटना नहीं है, अपनी नेकी को छुपा के रखना बड़ी आजी के साथ कि पता नहीं अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि मेरा रब का वादा सच्चा है और वो मेरी नेकी को, मेरी नीयत को जानता है, और अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर ब ज़रूर इस पे मुझे अजर अज़ीम अता फरमाएगा। और अल्लाह ताला क्या फरमाता है, ऐसे लोगों को मैं बहुत ही पसंद करता हूँ जो सब्र करते हैं हर तकलीफ़, हर मुसीबत, हर परेशानी में, हर आजमाइश पे वो सब्र करते हैं। और सब्र की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को कल थोड़ी सी बताई थी कि जब आपकी तकलीफ से, आपकी परेशानी से, आपकी आजमाइश में आपका सांस बंद हो रहा हो, आपको लगे कि बस दुनिया ख़त्म हो गई मेरे पे, तो ऐसे में आप कहें कि यार रब, तेरी अगर ऐसी रज़ा है तो मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ। ऐ अल्लाह, मैं तेरी खुशनुदी के लिए इस परेशानी, इस तकलीफ़, इस आजमाइश पे पूरे उतरने की कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह मुझे तो सब्र दे। तो अल्लाह तबारक व तआला को वो फीलिंग, वो अल्फाज, वो इंसान बेहद पसंद होता है। और ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो आजमाइशों में अपने रब की खुशनुदी तलाश करते हैं, जो परेशानियों में, तकलीफ़ों में अपने रब की खुशनुदी तलाश करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला भी उन्हें बहुत ही पसंद फरमाता है। ये थी पिछली आयत मुबारक का खुलासा। आज हम इंशाल्लाह देखेंगे 147 और 148। आज की दो आयत मुबारक है, ये आयत मुबारक भी बहुत ही खूबसूरत है। तो अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में कुरान की मोहब्बत को जगा दे, क्योंकि कुरान पाक से हम मोहब्बत करेंगे तो वो मोहब्बत ही हमें
اس دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گی اور آخرت میں بھی اللہ کے قہر سے ہمیں بچائے گی۔ یہ قرآن ہمارے لیے جھگڑا کرے گا۔ کل میں ایک بیان سن رہی تھی اور مجھے بہت ہی اچھے الفاظ لگے، اور میں نے اسی ٹائم ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب قیامت گزر چکے گی، حساب کتاب ہو چکا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی شفاعت کر چکے ہوں گے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی طرف جائیں گے کہ جہنم کا جو دروگہ ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کر لی گئی، اور تمام جن کی آپ نے شفاعت کی، آپ کا امتی سارے چلے گئے یہاں سے، سوائے ان کے جن کو قرآن نے روک دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سوچیں جن کو قرآن نے روک دیا، اور قرآن کن کو روکتا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، جو شرک کرتے ہیں وہاں پہ قرآن جن کو رد کرتا ہے، قرآن جن کو روک دیتا ہے جہنم سے، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نہیں چلے گی۔ جہاں سارے امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا چکے ہوں گے، جنت میں لے جا چکے ہوں گے، وہاں پہ قرآن جن کو روک دے گا، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ اور وہ قرآن کن کو روکتا ہے؟ جو شرک کرتے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ شرک کرنے والا جہنمی ہے، تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی کام نہیں آئے گی۔ اور آپ قرآن پاک کی پاور دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو بھی روک دے گا، جہاں قرآن پاک جن کو جہنمی قرار دے چکا ہوگا۔ تو یہ قرآن واحد کتاب ہے، واحد قیامت والا دن ہوگی کہ یہ ہمارے لیے جو قرآن پڑھتے ہوں گے، قرآن کے لیے اپنا وقت لگاتے ہوں گے، قرآن کے لیے اپنا مال لگاتے ہوں گے، ان کے لیے یہ شفاعت کرے گا، جھگڑا کرے گا اللہ سے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا سکیں گے، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی بھی وہاں پہ کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو بلند نہیں کر سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سجدے میں جائیں گے، اجازت طلب کریں گے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی، تب کہیں جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے شفاعت کریں گے۔ تو اس وقت یہ قرآن ہمارے لیے جھگڑا کرے گا۔ سوچیں اس کی فضیلت، اس کی برکت کس قدر عظیم ہے کہ روز قیامت اللہ سے ہمارے لیے جھگڑا کرے گا۔ ہماری قبروں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ واحد چیز ہے جس کو ہم مضبوطی سے تھامیں گے تو یہ ہماری قبروں کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے۔ جو روزانہ روٹین میں سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک پڑھتے ہیں، تو یہ دونوں صورتیں کافی ہیں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کو میں نے یاد کروائی ہوئی ہیں، اسی لیے یاد کروائی ہیں تاکہ آپ روٹین میں پڑھیں، آپ کی قبریں روشن ہوں گی اس قرآن کی وجہ سے۔ قرآن پاک کو کبھی بھی غیر ضروری اور اپنے وقت کے حساب سے نہ پڑھیں۔ قرآن پاک کے لیے سب سے پہلا وقت اور ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے قرآن کو وقت دیں۔ قرآن آپ کو کبھی بھی نہ اس دنیا میں رسوا کرے گا اور نہ ہی آپ کو کبھی آخرت میں رسوائی ہوگی۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی آیت مبارکہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما، اور نہیں، کانا تھی، قولہم، بات ان کی، اللہ، مگر، ان، یہ کہ، قولو، انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، آپ بخش دیجئے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، فی اموالنا، فی امرنا، ہمارے کام میں، وثبت، اور آپ ثابت رکھیں، اقدامنا، ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور آپ مدد فرمائے ہماری، علی القوم الکافرین، قوم کے مقابلے میں کافروں۔
فآتاہم اللہ، تو دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ثواب الدنیا، بدلہ دنیا کا، وحسنہ اور اچھا ہے، ثواب الآخرہ، بدلہ آخرت کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب محبت رکھتا ہے محسنین، نیکی کرنے والوں سے۔ یہ تھی ہماری دو آیات۔ اب اس کا مختصر سا اس کے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں پہلے سب سے ہم نے۔ وَأَسْرِفْنَا، اور ہماری زیادتیوں کو، وَإِسْرَافَنَا اور ہماری زیادتیوں کو، سین رافع اس کا روٹ ورڈ ہے، فی امرنا ہمارے کام میں، حمزہ میم را اس کا روٹ ورڈ ہے، وَثَبِّتْ اور آپ ثابت رکھے، ثابا تا اس کا روٹ ورڈ ہے، اقدامنا ہمارے قدموں کو، کاف دال میم اس کا روٹ ورڈ ہے، وانصرنا اور آپ ہماری مدد فرمائے، نون صاد را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا جو ہے چھٹا رکوع وہ کمپلیٹ ہوگا آج انشاءاللہ۔ تو مختصر سی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور ان کی دعا اس کے سوا کچھ نہ تھی، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمارے کام میں ہماری زیادتیوں کو بھی، اور آپ ہمیں ثابت قدم رکھنا، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمانا۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ان کی دعا اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمارے کام میں ہماری زیادتیوں کو بھی۔ اس کی وضاحت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عملی خوبیوں بیان کرنے کے بعد ان کے قول کے جواب خوبی یہ بیان کی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جو تھی، ان کے دوست، ان کی یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جماعت تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی اوصاف بیان کی ہے کہ ان کے اوصاف کیا تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی تھی، وہ کیا کہتے تھے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمیں گناہوں سے بخش دیجئے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے کام میں زیادتی کو بھی اسراف کہتے ہیں، حد سے گزر جائے انسان، یہاں اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے، یعنی کہ اللہ کے حکموں کو تجاوز کرنے کا نام جو ہے اسراف کرنا ہے، یعنی کہ ضرورت سے زیادہ کسی کام کو کرنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کے پاس مال ہے تو وہ اسراف کرتا ہے، وہ بہت زیادتی کرتا ہے، اسراف کہتے ہیں حد سے گزر جانے کو، اور یہاں سے مراد کبیرہ گناہ ہے، یعنی کہ انسان جو ہے اللہ کی حد کو کراس کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، تو وہ گناہوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ بعض مرتبہ کسی نیک کام میں لگنے سے جو دوسرا نیک کام چھوٹ جاتے ہیں اور اس کی حدود سے آگے بڑھ جانے کی صورت بن جاتی ہے، جس کو اسراف کی تعبیر فرمایا، اور استغفار سے اس کی تلافی ہوگی۔ یعنی کہ اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے، فرض کریں جانے انجانے میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس کی جو ہے یعنی کہ تلافی اس صورت میں ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں، استغفار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفار کا وظیفہ کریں۔ آپ یقین کریں آپ کو کوئی بھی کام میں نہ دقت ہوگی نہ پریشانی ہوگی۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی ایک واقعہ بتایا ہوا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں کہیں جا رہا تھا، سفر میں تھا، اور رات ہو گئی اور انجان ایریا تھا، مجھے ٹھہرنا تھا، رات گزارنی تھی۔ میں مسجد میں گیا، وہاں پہ عشاء کی نماز ادا کی۔ وہاں پہ عشاء کے بعد انتظامیہ جو ہے مسجد کی، انہوں نے کہا کہ مسجد کو ہم نے لاک کرنا ہے، تو آپ مسجد خالی کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، میں کہاں جاؤں گا؟ انہوں نے کہا بھائی ہمارے اصول ہیں، ہم مسجد کو لاک کر دیتے ہیں، تو آپ اپنا ٹھکانہ کہیں اور ڈھونڈ لیں۔ وہاں پہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آج رات آپ کے میزبان بنوں گا۔ امام احمد بن حنبل اس کے ساتھ ہو گئے۔ وہ ایک تندوری تھا، تندور پہ روٹیاں لگایا کرتا تھا۔ اب وہ آٹا گوندھ رہا ہے رات کا ٹائم،
اور امام احمد بن حنبل اس کو دیکھ رہے ہیں، اور جتنی دفعہ جھکتا ہے، آٹے پہ ضرب دیتا ہے، اس کو گونتا ہے، اتنی دفعہ کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل بہت متاثر ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ تمہیں اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے، اتنے تم کثرت کے ساتھ استغفار پڑھ؟ اس نے کہا کہ الحمدللہ سبھی میری دعائیں قبول ہوئی ہیں سوائے ایک کے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پوچھا کہ وہ دعا کون سی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بہت شوق ہے کہ میں امام احمد بن حنبل سے ملاقات کروں۔ تو بس اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ان کی ملاقات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ استغفار پڑھتا ہوں کہ اگر میری کوئی کمی کوتاہی ہے، مجھ میں کوئی ایسی بات ہے جو مجھے میری دعا قبول کرنے سے روک رہی ہے، مجھے روک رہی ہے، یا اللہ کے ہاں رکاوٹ بن رہی ہے میری دعا کی، تو میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل اس قدر متاثر ہوئے، اور وہ اپنے سارے واقعوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے سوچنے لگے کہ اللہ تیری شان کتنی بلند ہے، اس بندے کی پکار پہ مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ جبکہ میرا کہتے ہیں نا کہ ایک روٹ ایک منزل کے رستے میں نہیں، وہ منزل سے ہٹ کے ایک ایسی جگہ پہ چلے گئے تھے جہاں پہ وہ تندوری رہتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی استغفار کی برکات اس قدر رکھی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، اب سارا دن چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے رہیں، آپ کی زندگیوں کے تمام پریشانیوں کا مسئلے کا حل یہی ہے۔ اس کے بعد امام احمد حنبل نے کیا کیا کہ ہر کسی کو یہ وظیفہ بتانا شروع کر دیا کہ یہ رد ہو ہی نہیں سکتا، جو انسان استغفار کی کثرت کرتا ہے، استغفار کو لازم بنا لیتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے تمام معاملات کو آسان فرما دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 دفعہ استغفار پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں، جو رحمت للعالمین ہے، امام الانبیاء ہیں، اور ان خاتم النبیین ہیں۔ کتنی خوبیاں ہیں اللہ کے نبی میں، بے شمار، گناہوں سے پاک، امام الانبیاء، رحمت للعالمین اور خاتم النبیین۔ وہ ہستی استغفار 70 دفعہ دن میں کرتی تھی۔ تو آپ اور میں سوچیں، قدم قدم پہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کی لمٹ ہی نہیں ہے، ہم ان لمیٹڈ گناہ کرتے ہیں، اور اس گناہوں پہ اوپر اللہ اکبر کبیرہ اس گناہوں کو فخر سے بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اس کی میں نے ایسی کلاس لی، اس کو میں نے یہ سنائی، اس نے ایک کی میں نے 4 سنائی، اس نے یہ کیا میں نے وہ کیا، میں نے ساس کے یہ کہا، میں نے اپنی بہو کو یہ کہا، میں نے اپنی بہن کو یہ کہا، میں نے اپنی ماں کو یہ کہا۔ یعنی کہ ہم اپنے گناہوں کو فخریہ انداز میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم بہت بولڈ ہیں، ہم بہت زیادہ صاف کو ہیں، ہم دل میں بات نہیں رکھتے، ہمارے دل میں جو ہوتا ہم کہہ دیتے ہیں۔ صاف کو ہونا اور چیز ہے، منہ پھٹ ہونا اور چیز ہے۔ تو جب ایسی صورت میں ہم استغفار کرنے لگ جائیں گے تو ہمارے یہ جو نیچر ہے نا، ہم جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم صاف کو ہیں، صاف کو والی عادت جو ہے نا وہ واقعی میں صاف کو والی بنے گی۔ حق کی بات کرتے ہوئے بھی انسان الفاظ کا اگر اچھا چناؤ کرتا ہے تو حق کڑوا نہیں لگتا۔ کہتے ہیں نا سچ کڑوا ہوتا، سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ کے لیے جو الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے وہ کڑواہٹ سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ بہت برائی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں، کوئی معاملہ، کوئی دین کی بات کرتے ہیں تو ہم ایسے الفاظ چناؤ کرتے ہیں کہ اس کے سر پہ جیسے ڈنڈا مارنا ہوتا ہے ویسے الفاظ چناؤ کہتے ہیں۔ ہم اس کو پیار محبت سے نہیں سمجھاتے کہ میری بہن یہ کام ایسے نہیں ہے، یہ تو دین کا حصہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت نہیں ہے، تو ہم اس کام کے بدلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہیں تاکہ ہمیں اجر و ثواب زیادہ ملے، بلکہ نہ کہ ہم یہ کہیں کہ بہن تم تو گناہ کر رہی ہو، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔
ہم دین کا کام اس محبت کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ ہم کسی بندے کو اس کی ذات کو ڈیگریڈ بھی نہ کریں، اس کو انسلٹ فیل بھی نہ ہو، وہ گلٹی فیل نہ کریں کہ یہ مجھے سمجھا رہا ہے، چھوٹا ہو کے مجھے سمجھا رہا ہے۔ تو ایسے جب ہم حق کی بات کرتے ہیں تو شیطان پہلا وار یہ کرتا ہے کہ اگلے انسان کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ لو 2 کتابیں پڑھ لی، 2 دن نمازیں پڑھ لی، اب ہمیں آ کے تبلیغ کرنے لگ گئی۔ تو ہم نے ہر معاملے میں استغفار کرنی ہے تاکہ ہمارا لہجہ، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا لباس، ہر کسی کی جو نظر میں ہے وہ بہتر ہو جائے۔ اور جب ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے گناہوں کو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور جب ہم گناہوں کو یاد کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں استغفار بھی تو ضروری ہے نا۔ استغفار کے بغیر تو ہمارا نہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں توبہ قبول ہوگی، اور نہ ہی ہم اپنے آپ کو بدل سکیں گے۔ تو اپنے آپ کو زیادتیوں میں سے نکالنے کے لیے، یعنی کہ اللہ کی نافرمانیوں سے نکالنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ استغفار کی تسبیح کریں جتنی ہو سکتی ہیں۔ استغفار بہت سارے طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل، یعنی کہ آپ کثیر الفاظ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے بیسٹ ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بیان ہوتی ہیں، اور اپنے گناہوں پہ معافی بھی انسان طلب کرتا ہے۔ واتوب الیک، کہ ہمارے گناہوں سے ہمیں پاک کر دے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ یہ بہترین ہے۔ کثرت کے ساتھ یہ پڑھیں، تھوڑی سی لمبی ہے لیکن یہ ہے جہاں پہ دوسرا 10 دفعہ پڑھنا ہے یہ 1 دفعہ پڑھا جائے گا، لیکن اس کی تاثیر استغفر اللہ علیحدہ سے زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے۔ تو ہمیشہ اپنے لیے جب بھی اللہ سے کوئی دعا کریں تو بہترین کریں، کوئی وظیفہ کریں تو بہترین کریں، کوئی ذکر کریں تو بہترین کریں، کیونکہ ہمارے رب کی جو شان ہے وہ الفاظ میں بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہماری جتنی وسعت ہے، ہماری جتنی علم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا شرح صدر نصیب فرمایا ہے، ہم اسی حساب سے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی وجہ ہے انبار رکھ کے اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہوئے اللہ سے توبہ کریں گے، اور توبہ کے الفاظ بہترین ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ کو جلدی قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رحمہ اللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اللہم اغفر لی خطیئاتی و جہلی و صرفی فی امری وما انت اعلم بہ منی۔ فتح و کامرانی کی اولین شروط کیا ہے، شرط کیا ہے؟ فتح و کامرانی کی پہلی شرط اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی دعا کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ثابت قدمی اور نصرت اللہ تعالیٰ سے ہی ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے دعا کی، کون سی دعا کی؟ جو ہم پڑھ رہے ہیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، کہ اللہ ہم گناہ گار، گناہوں کے انبار لگے ہیں، ہم تیری نافرمانیاں کرنے والے ہیں، لیکن یا اللہ تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھنا اور ہمیں ایسے لوگوں کے سامنے فتح یاب کرنا، نصرت عطا فرمانا جو تیرے دین کو بگاڑنے میں لگے ہیں، تیرے دین کے دشمن ہیں۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ان کی دعا اس سے سوا کچھ نہ تھی، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمارے کام میں ہماری زیادتیوں کو بھی۔ اس آیت کی وضاحت کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں ایمان کی اندرونی کیفیت کو ظاہر کیا ہے۔
اس آیات میں اہل ایمان کو شعوری ایمان کا اظہار ہو رہا ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت خود کو حاضر رکھتے ہیں، کوئی خوف، کوئی خطرہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہٹانے پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اہل ایمان افواہ درگزر کی درخواست کرتے ہیں، وہ فرض ادا کرتے ہوئے بھی اپنی کوتاہیوں، اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں۔ ان کا سوال دولت کے لیے نہیں، نہ دنیا کے اجر کے لیے ہے، وہ تو گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں، کفار کے مقابلے میں کامیابی کی دعا کرتے ہیں، اور حق، کامیابی اور شکست کی دعائیں کرتے ہیں، کفر کی شکست کی دعائیں کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے لیے کفار کے مقابلے میں نصرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کون سی چیز اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی نصرت کا مستحق بناتی ہے؟ نازک مواقع پر اہل ایمان کا باہمی متحد رہنا، یعنی کہ کوئی ایسی صورت ہے کہ جنگ ہو رہی ہے، کوئی غزوہ ہو رہا ہے، اس دوران ایک دوسرے کو تعاون کرنا، مدد کرنا، صبر کے ساتھ حق پہ جمے رہنا۔ آپ جہاد کے میدان پہ ہیں، آپ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ آپ صبر، استقامت استعمال کریں۔ صبر کے ساتھ، آج آپ کا نفس آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہا، بار بار برائی کرتا ہے، بار بار برائی کرتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا نفس جو ہوتا ہے 24 گھنٹے شیطان کے ساتھ رہتا ہے، تو اس کو اللہ کی طرف لگانے کے لیے ہمیں بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، بہت ہی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو جب سٹارٹنگ میں آپ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا شروع کریں گے، آپ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا شروع کریں گے، تو آپ کو بہت پریشانیاں آئیں گی، بہت مصیبتیں، بڑی تکلیف محسوس ہوگی، لیکن آپ اپنی اس تکلیف، اپنی آزمائش سب کو ایک سائڈ پہ رکھ کے صرف یہ سوچیں، میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے اور اپنے رب کے لیے بدلنا ہے، نہ کہ دنیا داری کے لیے۔ مجھے دنیا میں اچھا نہیں کہلانا، مجھے کوئی برا کہہ رہا ہے، الحمدللہ میں بری ہوں اس کے لیے۔ مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ اچھی نہیں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو ٹھیک ہے، اور وہ ان کی سوچ ہے۔ میری نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کو پسند آ جاؤں، میرے اعمال میرے رب کو پسند آ جائیں، باقی دنیا جائے بھاڑ میں۔ تو اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے، اور اس مشقت پہ ثابت قدم رہنا اور صبر سے جمے رہنا، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دشمن کب مومن پر غالب آ جاتے ہیں؟ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے دشمن غالب آ جاتے ہیں، اور شیطان کو مسلمان سے دشمنی کے مواقع مل جاتے ہیں۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور آپ ہمیں ثابت قدم رکھنا، آپ ہمیں ثابت قدم رکھیں، ہمارے دلوں کو جہاد کی قوت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو وسوسے دور فرما دیجئے۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم ہے، یہ فتح کی دعا بھی ہے، اور کافروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی۔ دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجئے، غنیمت میں کامیاب کیجئے، زمین میں سیادات، کرامات، عزت اور اچھا ذکر عطا فرمائیے، ہماری اطاعت پر اجر نصیب فرمائیں، اور اپنے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی یہ تمام خوبیاں ڈال دیں۔ اللہ تبارک و تعالی بھی ہمیں اس دنیا میں عزتوں والا اور رحمتوں والا مقام عطا فرمائے، ہمارا ذکر ہمارے جانے کے بعد لوگ اچھے الفاظ میں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں ایسی حالت میں لے کے جائے جب ہم ایمان کے مکمل پورے لیول پہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، اور ہمارے خاتمے سے اللہ تبارک و تعالی بعد میں ہمارے یعنی کہ اہل خانہ کو، ہمارے آل اولاد کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، ہمارے بہن بھائیوں کو ہمارے لیے دعا گو ہمیشہ رکھیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی۔
اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس سبب سے دیا، ثوابت دنیا سے مراد نصرت، غنیمت اور عزت ہے۔ ثوابت دنیا سے مراد نصرت، غنیمت، دشمنوں پر غلبہ، اچھا تذکرہ، شرح صدر، ایمان کا نور اور گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو اس دنیا میں بھی استعمال مقام عطا فرماتا ہے اور اس دنیا کو اس کے متحد بنا دیتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ اس قرآن کے ساتھ جڑ رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہاں پہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں یہ تجربہ کر کے دیکھیے گا، آپ دنیا کو چھوڑ دیں اپنے رب کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور کہیں کہ باجی نے کہا تھا کہ دنیا چھوڑ دیں، میں تو گھر کے کام ہی نہیں اب کروں گی، میں تو اپنے بچوں کو نہیں دیکھوں گی۔ ایسا نہیں ہے، ہر کام میں، ہر کام کرتے ہوئے، ہر کام کے آغاز میں نیت بنائیں کہ یا اللہ میں ایک ماں ہوں، میں ایک بیٹی ہوں، میں ایک بہن ہوں، میں ایک بیوی ہوں، میری ذمہ داریاں ہیں اور تیرا حکم ہے، میں تیرے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہوں۔ آپ یقین کریں، آپ گھر کے چھوٹے چھوٹے کام بھی کریں گے نا تو آپ کو اس پہ بھی اجر و ثواب ہوگا۔ جیسے کہ ہم سحری بناتے ہیں تو ہم یہ نیت کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں نے اپنی نیند خراب کی تیری رضا کے لیے، تیرے بندوں کے روزہ رکھوانے کے لیے، یہ محنت کر رہی، میری محنت کو قبول فرما۔ تو آپ سوچیں آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ آپ جو جو کام کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے آپ کے نامہ مال میں لکھے گا۔ اگر عورتوں کے لیے جہنم بہت آسان ہے نا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ خواتین کو میں نے کثرت کی تعداد میں جہنم میں دیکھا، تو عورتوں کے لیے جنت خریدنا بھی بہت آسان ہے۔ آپ گھر کے روٹین میں چھوٹے چھوٹے جو کام کرتے ہیں اس کی نیت یہ بنا لیں کہ اللہ میں تیری بندی ہوں، میں تیرا ذکر کرتے ہوئے تیرے اپنی ذمہ داریاں کو نبھا رہی ہوں، اس میں برکت ڈالیں۔ آپ استغفار کی تسبیح کرتے ہوئے، آپ درود شریف پڑھتے ہوئے، آپ کوئی بھی اذکار کرتے ہوئے کام کر کے دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ آپ کے اندر ڈبل پاور ہو گیا۔ کبھی کبھی نا میں کچن میں جاتی ہوتی ہوں، گھر کے کچن میں جاؤں نا تو میں وہاں پہ کام کروں تو میرے گھر والے کہتے ہیں کہ آپ کے اندر جن آتا ہے، تو مجھے بھی اس ٹائم نا اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے نا کہ ایک ٹائم میں کچن میں کام بھی کر رہی ہوتی ہوں، ساتھ کچن بھی صاف کر رہی ہوتی ہوں، ساتھ میں ساری جو چیزیں بکھری ہوتی ہیں وہ بھی سمیٹ رہی ہوتی ہیں، اور جب میں کچن سے نکلتی ہوں نا بڑے یعنی کہ کچن کو خوشگوار موڈ میں چھوڑ کے آتی ہوں، بڑا اس کو ڈسپلن کے ساتھ ہر چیز رکھتی ہوں، لیکن جاتی کبھی کبھار ہوں، میں یہ پہلے بتا دوں۔ تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے ہماری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے خواتین کے لیے تو بہت ہی آسان ہے۔ ہمارا تذکرہ بھی اچھا ہوگا، ہم اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں گے، ہم کبھی بھی اپنے بڑوں کے ساتھ جو ہے نا بات نہ کیا کریں، کچھ بھی وہ کہیں، اگر وہ غلط بات بھی کہہ رہے ہیں نا تو جی کہہ دیا کریں، لیکن بعد میں کبھی ان کا موڈ اچھا ہو تو انہیں سمجھائیں کہ یہ بات ایسے نہیں تھی۔ اپنی ساس ہے، اپنی ماں ہے، اپنی بڑی بہن ہے، اپنی جیٹھانی ہے، دیورانی ہے، نند ہے، کوئی بھی آپ کا رشتہ ہے، آپ کو ان کو اچھے انداز میں سمجھانا ہی آپ کے کردار کو بہترین بنائے گا۔ پھر شرح صدر کیسے ہمیں آئے گی؟ شرح صدر ایسے ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا جب ہم قرآن سے جڑیں گے۔ ہم اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں، اور یہ شرح صدر ایمان کا نور کو بڑھا دے گی اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی اسی سے ہوگا۔ جب ہم اپنے آپ کو قرآن کے جو ایک سکیچ ہے نا، قرآن پاک نے ایک مکمل ضابطہ حیات ہمیں دیا ہے، اور اس قرآن کو ہم ویسے ہی اپلائی اپنی زندگیوں میں کریں گے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو یقین مانے، یقین مانے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ نعمتیں عطا کرے گا جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ میں کبھی کبھی اپنی زندگی کو سوچتی ہوں نا
تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے جیسی بندی کو اللہ تعالیٰ گردن سے پکڑ کے اس کام کے لیے چن سکتا ہے نا۔ میں اپنے آپ کو بہت گناہگار سمجھتی ہوں، میں اپنے آپ کو کوئی نیک نہیں سمجھتی، میں اپنے آپ کو کوئی نہیں سمجھتی کہ میں بہت اچھی ہوں، میں شروع سے ایسی تھی، ہرگز نہیں۔ میں نے اپنے آپ کو وہاں سے نکال کے ایک طرح کی لے کے آئی ہوں جہاں پہ کہتے ہیں کہ گمراہی کی سٹارٹنگ ہے، گمراہ ہونے کی جو شروعات ہے وہاں سے نکالے، یا سمجھ لیں کہ مڈ سے نکال کے لے کے آئی ہوں۔ تو یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے ماں باپ کا دعاؤں کا اثر ہے، اور خاص طور پہ میری ماں کی دعا کا، جو آخری لمحات میں نے ان کی خدمت کی۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو بھی میں نیک کام کرتی ہوں نا، میری ماں کی کہیں نہ کہیں پیچھے دعا ہے۔ اور جب وہ کوما میں تھی تو ان کی کیفیت ایسی تھی کہ میری جو والدہ تھی وہ کبھی اپنا سر ننگا نہیں رکھتی تھی، تو ان کی جو کوما کی حالت میں بھی وہ اپنے سر کو دیکھ رہی ہوتی تھی کہ میرے سر کے اوپر سے دوپٹہ اترا تو نہیں ہے۔ اور جب میں ان کا پیمپر وغیرہ چینج کرتی تھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، اور وہ چیزیں ساری مجھے آج بھی ایسے ہی یاد ہیں، تقریباً 2 سال ہونے کے آگے، 2 سال ہو چکے ہیں، اور مجھے ایسے ہی ابھی بھی یاد ہے جیسے کہ کل کی بات ہے۔ اور مجھے اس جگہ پہ پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہے ہی ہے، لیکن میرے والدین کی دعائیں بہت ہیں، خاص طور پہ میری والدہ کی بہت میرے پیچھے دعائیں ہیں۔ اور مجھے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج اس جگہ پہ جو میرا ابھی سفر جاری ہے، میں ایک طالبہ علم ہوں، میں اپنے آپ کو نہ عالمہ سمجھتی ہوں، نہ فاضلہ سمجھتی، کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی بہت حصوں والا مقام دیا، الحمدللہ۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ رب العزت مجھے اتنا عظیم مرتبے پہ فائز کرے گا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور آج اس جگہ پہ اگر میں ہوں تو اسی وجہ سے ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے متحد کرنے کے لیے اپنے والدین کی خدمت کی، اور یہ کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے لیا۔ اور بھی تو بہن بھائی تھے اور بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے مجھ سے لیا یہ کام۔ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے اس مقام پہ لانا تھا، اور اس کے لیے میری آزمائش تھی کہ آیا یہ واقعی ماں باپ کی فرما برداری کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ تو ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی کمی کوتاہی بھی ہوئی ہو، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنی ہمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے اتنا کیا۔ یہ ساری چیزیں بتانے کا صرف میرا ایک ہی مقصد ہے کہ جب آپ کسی کام کو خلوص نیت کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کا رب آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کا رب آپ کو اس کا نعمت بدل نہ دے۔ آپ والدین کی خدمت کر کے دیکھ لیں، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر کے دیکھ لیں، آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ برتاؤ کر کے دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں اس کی برکت ضرور لائے گا کسی نہ کسی اینگل سے۔ اور سب سے بہترین جو اجر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں آپ کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، آپ کے دل میں فکر آخرت جگا دے۔ بہترین جو ہے اجر یہ ہے۔ دنیا کا مال و متاع تو آتا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ پیسہ ہاتھ کی میل ہے، آج میرے ہاتھ میں کل آپ کے ہاتھ میں، تو پیسے کے لیے جد و جہد کبھی بھی نہ کریں۔ جب بھی آپ اپنے رب سے دعا کریں، اپنے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا کو بھی آسان کر دیتا ہے، اور آخرت کے لیے تو بدلہ ہے ہی ہے۔ دنیا و آخرت کا بدلہ کس کے لیے اچھا ہے؟ اللہ کے راہ میں جو لوگ پست ہمت نہیں ہوتے، کمزوری نہیں دکھاتے، مغلوب نہیں ہوتے، انہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں اچھا بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ دیتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے عمل کی وجہ سے ان پر احسان کرے گا۔
اور وہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، یعنی کہ خالق کی عبادت اور مخلوق کے ساتھ معاملہ میں احسان کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ دشمنوں کے ساتھ جہاد کے وقت ان مومنین کے ساتھ کردار اختیار کرنا بھی احسان ہے۔ اس بات پر انسان کے انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ انسان کے اندر محسن بننے کی شدید خواہش جاگتی ہے۔ انسان محسن بننے کا ارادہ کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں کیوں عطا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو ان کے توحید کے اعتقاد رکھنے، توکل کرنے اور گناہوں سے معافی مانگنے کی وجہ سے کامیابیاں عطا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اپنا فضل کرم سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرما دے جو اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے۔ آپ کبھی تنہائی میں بیٹھیں اور تنہائی میں بیٹھ کے آپ کثرت کے ساتھ دعا کریں، اپنے سارے گناہ یاد کریں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان کہے کہ میں گناہ گار نہیں ہوں۔ ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی علت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی کمزوری ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا ویک پوائنٹ ہوتا ہے جس سے وہ خود بھی شرمندہ ہوتا ہے۔ اب اس چیز کو لے کے آپ ایک جائے نماز بچھائیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں 2 نفل، اور ایسے پڑھیں کہ جیسے حق ادا کرتے ہیں، ایک ایک لفظوں کو سمجھ کے، ایک ایک لفظ کے پہچان کے، اس کا معنی سمجھ کے، جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو آپ سوچیں الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اس کی حمد و ثنا بیان میں کر رہی ہوں کہ جو تمام کائنات کو پالنے والا ہے، جو رب ہے، اس کی ہم تعریف کرنے لگے ہیں، تو ہمارا لہجہ بھی تو ویسا ہونا چاہیے نا کہ اللہ کو پسند آئے۔ یہ تو نہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایسے پڑھیں گے تو ہمیں تو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیا پڑھیں۔ جب آپ ایک ایک لفظ پہ غور و فکر کر کے پڑھیں گے، پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ میں گناہ گار بہت ہوں پر تیری بندی ہوں، اے اللہ میں بڑی مشکلات میں ہوں، گناہوں سے بھری ہوئی ہوں، پر تیری رحمت بہت وسیع ہے، میری مشکلات سے بڑی تیری رحمت ہے، میری مشکلات تو کچھ بھی نہیں، تیری رحمتیں تو بہت ہی وسیع ہے، اے اللہ اس کام میں، اس پریشانی سے، اس آزمائش سے مجھے نکال دے۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور نکالے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایسا ہرگز نہیں ہے، دعائیں ہر کسی کی قبول ہوتی ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ماں باپ کے نافرمان ہیں یا حرام کھاتے ہیں۔ ان کے علاوہ تمام لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو شرک کرتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن دعائیں دوسرے لوگوں کی قبول ہوتی ہیں جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دعا کرتا ہے، اور دعا جو ہے وقت مقررہ پہ قبول ہوتی ہے۔ جب صحیح وقت ہوتا ہے، ہمیں یہ ہوتا ہے نا، ہم جلد باز ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی منہ سے الفاظ ہمارے نکلے کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرا دل کو بدل دے، تو اللہ دوسرے ہی لمحے ہمیں تہجد گزار بنا دے۔ ایسے نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں تو ہی ہم اس کا قرآن، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں قبول کی ہوئی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ آج ہم سبھی یہاں پہ اکٹھے ہیں الحمدللہ۔ کتنی زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں، ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پہ خاص کرم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اگر چن لیا ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم اللہ کے زیادہ قریب ہوں، زیادہ سے زیادہ، اور زیادہ سے زیادہ قریب ہم کیسے ہو سکیں گے؟ ہم اپنے آپ کا محاسبہ جتنا کریں گے، اور ہمارا محاسبہ ہماری ذات کی برائیوں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
ہر معاملے میں اپنا محاسبہ کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں شمار فرما دے، ہم احسان کرنے والے بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آج خصوصی طور پہ احتشام کے لیے جو پروین کے بیٹا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اس نے جس نیت کے ساتھ اللہ کے بندوں کی خدمت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کو قبول فرمائے اور اس کو اس کی نیت سے بڑھ کے عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ناظرین نے اللہ کے بندوں کے لیے مدد کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی بھی جس نیت کے ساتھ اس نے ڈونیشن بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کو قبول فرمائے اور اس کو 700 گنا تک بڑھا کے عطا کرے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احسان کرنے والوں میں شمار فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو ہمیں معاف فرما کے ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول ہمیشہ بنائے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت والا مقام عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت ما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔